now. हाँ आप आ गया सर. हाँ वो मेरा ख्याल है वही टेक्निकली फजल महमूद इज लाइव नाउ. हाँ वही ना, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था मगर पता नहीं क्या है प्रॉब्लम. जी सर आगे नोटिफिकेशन. चलें चलाएं आगे. चलिए जी बात कर. अस्सलाम वालेकुम मलिक मोहम्मद इमरान साहब. हाँ ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ. मैंने अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है. ठीक. फूड वेस्कुलर इक्विलिब्रियम वाली जो है ना प्रॉब्लम हो रही है. इंशाल्लाह चलें. अल्लाह खैर करे. जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम. चलिए वो उनका माइक शायद अनम्यूटेड है लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं. तो हाँ तो चलें इरफान भाई, हम क्या बात कर रहे थे, वापस चलते हैं वहाँ. सर पब्लिक स्पीकिंग के बता रहे थे कि भाई ये लिसनिंग जरूरी, कि लिसनिंग और ये जो स्किल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जरूरी है. यानी पढ़ना. और आप कह रहे थे जी तो जितना हम अच्छा पढ़ेंगे और जितना देखें ना, इल्मियत के साथ जब आप किसी भी महफिल में बोलते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग तो वो भी है ना, आप किसी निजी महफिल में हो या स्टेज पे हो या ऑफ द स्टेज भी बोल रहे हो तो लोगों के सामने, तो इल्मियत जब आपके साथ होती है ना तो आपका एतमाद और आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. ठीक है ना. अगर लोग देखें ना, कुछ लोग जैसे वो मजाकतन में कहता हूँ, अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे करीबी, तो उनसे मैं मजाक में कहता हूँ कि कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ बोलना होता है और कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है. ठीक है. तो हमारे ऐसे भी बहुत मिलेंगे जो मना करते रहते हैं, आता जाता उन्हें कुछ नहीं है, वक्त लोगों का ज़ाय करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना होता है, चाहे ज़रूरी हो या ना हो, गैर ज़रूरी हो, बोलेंगे ज़रूर, हर जगह अपनी ज़बान चलाएंगे. लेकिन जो लोग इल्मियत रखते हैं ना, वो इसलिए बोल रहे होते हैं ना कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है, तो उनको फिर लोग सुनना भी चाहते हैं और लोग उनसे मतलब ये भी रहते हैं कि फैज़ पाते हैं, उनसे सीखते हैं उनसे. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इल्म की तलाश में रहें और बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाएगा आपका एतमाद बढ़ता जाएगा, आपकी बात में वज़न आएगा, आपको लोग ज़्यादा तवज्जो और गौर से सुनना शुरू कर देंगे, आपका एहतराम बढ़ जाएगा. तो लाजिम है प्रोफेसर साहब के बगैर पढ़े लिखे और बगैर इल्म के कैसे आप बात करेंगे अगर अच्छे स्पीकर आपने बनना है तो. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर थोड़ा गाइड करें हमारे सुनने वालों को, क्योंकि हम लाइव हैं और बहुत सारे हमें यंग लॉट सुनती है. जॉन सी मैक्सवेल डेफिनेटली आप उनको पसंद करते हैं. इसके अलावा अगर आप फॉरेन ऑथर्स में किसी को सजेस्ट करना चाहें या पाकिस्तान में किसी को सजेस्ट करना चाहें तो किन किन लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि हमारा डाटा बैंक, हमारी ग्रूमिंग, हमारे पास कंटेंट बिल्डिंग हो जाए. कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको हम पढ़ लें तो बहुत अच्छा हो सकता है? देखिए आपने मुझसे सवाल किया मैं कौन कौन से आथर को पढ़ता हूँ, मैं कौन से स्पीकर को सुनता हूँ भी इसमें शामिल हो तो ज़्यादा मजा आएगा. जॉन मैक्सवेल जाहिर है, मतलब मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ, मेन हिस्सा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनके साथ. और चूंकि उनके जो कुछ भी उन्होंने लिखा है बिलखुसूस दो मौज़ूआत पर, मैं नहीं समझता कि उससे अच्छा कोई लिखता है आज के इस दौर में. मसलन लीडरशिप पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे उनकी बड़ी दस्तरस है. उनका 55-60 साल एक्सपीरियंस है जिसे हम देखते हैं उनकी किताबों में झलक रहा होता है. तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा तवज्जो से सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ और उनसे पूछता भी हूँ. लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े अच्छे स्पीकर हैं. मेरे फेवरेट स्पीकर्स अगर आप पूछें तो जाहिर है मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पीकर जो दुनिया में, जिन्हें फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है अमेरिका में, वो हैं बिल गोव. अगर कभी मौका मिले आप उन्हें सुनिए. बिल गोव से अच्छा कोई स्पीकर मैंने नहीं सुना,
پھر اس کے بعد بڑے اچھے اچھے اسپیکر، جم ران جن کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد زگ زیگلر بہت بڑے اسپیکر ہیں، مطلب کمال کا بولتے تھے، پھر وین ڈائر جن کی ڈیتھ ہو گئی. یہ لوگ اب چلے گئے ان گزشتہ چند سالوں میں، لیکن ان کو بھی مجھے سننے کا اتفاق رہا ہے. تو واقعی یہ لوگ بڑے اسپیکر تھے، اور انہوں نے کمال کا فن ان کو حاصل تھا بولنے میں، تو وہ سننے کا ان کو مزہ آتا تھا. اب اسی کی کنٹینویشن یہ لوگ ہیں نا، ٹونی رابنس اور لیس براؤن اور جان میکسویل، اور جو آج کے دور میں سائمن سائنک اور رابرٹ کالجینی اور آپ یہ کہیں کہ پراکٹر، یہ سارے انہی کی کنٹینویشن ہے. یعنی یہ ایک سیریز چلی آ رہی ہے فرام ڈیل کارنیگی سے. اگر ہم شروع کریں جو اس صدی میں، گزشتہ صدی میں 1908 اور 1909 کے دور سے شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد دیکھیں پھر جو جتنا بھی ایک لاٹ آیا جس میں نیپولین ہل بھی تھا جس نے تھنک اینڈ گرو رچ لکھی، اس میں جیمز ایلن بھی تھا جس نے ایز اے مین تھنک اپ لکھی، اس میں سائنس آف گیٹنگ رچ کا والس ڈی واٹل بھی تھا. یہ سارے بڑے اچھے اسپیکر بھی تھے، اور یہ اسی وجہ سے یہ اتنی مارکت الآرا کتابیں جو لکھ سکے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی کتابیں تھیں وہ. تو بات یہ کہ رائٹر، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا رائٹر خود بخود پھر ایک اچھا اسپیکر ہو جاتا ہے، کیونکہ علم تو ہے نا اس کے پاس. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ آج کے دور میں میں جان میکسویل سے متاثر ہوں بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مطلب obviously میں اس کے برانڈ کا بھی حصہ ہوں میں، لیکن میرا اپنا بھی ایک دیکھیں انفرادیت اپنی جگہ رکھی ہے اپنی. کبھی بھی کسی کو کاپی نہیں کرتا ہوں میں، نہ کسی کو میمک کرتا ہوں. ہاں سیکھتا سب سے ہوں، میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں، میں ہمارے یہ نوجوان دوست جو جوائن کرتے ہیں میں ان سے بھی سیکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں تو نہیں ہے جسے سب کچھ آتا ہو، لیکن ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے. تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم سب سے سیکھیں اور پھر اس کو یوز کریں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا فرمانا صحیح ہے کہ اٹس دا پارٹ آف لرننگ بیسیکلی کہ ہم ڈفرینٹ لوگوں سے سیکھتے ہیں. اگر یہی سوال جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ کن کن لوگوں کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا. اب اسی سوال کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ کن کن موضوعات کو ایز اے پبلک اسپیکر ہمیں سننا چاہیے، تو پھر وہ کون کون سے موضوع ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے سبجیکٹ ہو سکتے ہیں جس پر ایک پبلک اسپیکر کو یا ایک بات کرنے والے کو تھوڑی بہت چلیں ہونی چاہیے، دسترس اس پہ ہونی چاہیے. ایک تو لیڈرشپ آپ کا بڑا کمال کا موضوع ہے. اس کے علاوہ کون کون سی چیزوں کو ہم اگر سن لیں، پڑھ لیں، آپ سے سیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے عرفان بھائی. اصل میں دیکھیں، موضوع تو آپ نے چننا ہوتا ہے کہ آپ کی نچ کیا ہے. آپ جیسے دیکھیں نا، ہر آدمی ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. وہ اس کو بہرحال ایک اسپیشلائز، آج کا دور جو ہے نا وہ اسپیشلائز نالج کا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ سارے علاج کر دیتا تھا. آج ہر عضو کا الگ الگ ڈاکٹر ہو گیا ہے. یعنی تو وہی ہے، اسپیشلائز دور آ گیا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن بہت تیز ہو گئی ہے اور بہت ایڈوانس ہو گئی ہے ہر طرح سے. تو علمیت بھی بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹس پک کر لیں. اگر آپ کوئی کسی مخصوص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس کو پک کیجئے اور پھر اس میں اپنی علم کو بڑھائیے اور اس کو سنیے، سیکھیے، سمجھیے، پڑھیے، جو بھی انداز ہے آپ کا. لیکن ہر علم کو تو ہم نہیں حاصل کر. ہاں جیسے میری ذاتی آپ نے پوچھی ہے، ہاں میرا جو اسپیشلائز سبجیکٹ ہے وہ لیڈرشپ ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہے اور ڈریم بلڈنگ ہے. یعنی یہ 3 سبجیکٹس کو میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں. لیکن جیسے اب صفیہ بیٹھی ہیں، ان کا سارا زور ہوتا ہے 1 سے 6 سال تک کی عمر کے بچوں کی تعلیم و تربیت. تو اب وہ اسی کو پڑھیں نا. اگر وہ بیٹھ کے یہاں پر نیپولین کو اور مسولینی کو پڑھیں گے تو اس سے بچوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہ تو سارے مطلب دوسرے قسم کے یا ہٹلر کو پڑھنے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ تو نہیں پہنچا سکیں گے اپنے پروفیشن میں. تو اسی طرح ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک شوق ہے. اب بچے ہمارے آج کل جو آئی ٹی کے ہیں، اب وہ ظاہر آئی ٹی میں اپنا زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کا،
تو اس میں جائیں, اس کی چیزوں کو دیکھیں, اس کو سمجھیں اور پھر اس پہ بولیں. اسپیکر تو آپ دیکھیں نا, آپ کو بلایا اسی لیے جائے گا ایز اے پبلک اسپیکر جب لوگ آپ کو یہ مان لیں گے کہ آپ کسی چیز پر اتھارٹی ہیں, آپ کسی سبجیکٹ پر اتھارٹی ہے, تو پھر وہ اسی بنیاد پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں بولنے کی. اور پھر جب آپ بولتے ہیں تو اس میں پھر وزن بھی ہوتا ہے, جان بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کے, اسی لیے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر میں بولنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میرا اس میں علم نہیں ہے اور نہ ہی میرا وہ سبجیکٹ ہے. تو میں وہ ایک عام آدمی کی جو لیم ان لینگویج میں اگر بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی جانتے ہیں. لیکن سر ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ اب اگر پبلک اسپیکنگ میں ہیں یا کہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کہیں پر بات کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہر بندے نے اپنے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لگا لی ہے, تو جب وہ کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر طرح کی دوائی ہمیں دے دے گا, ہر طرح کی ہمارے سوال کا جواب دے گا. تو اس کے لیے اس کے پاس یہ فن تو ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ چیزوں کو ٹیکل کر سکے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا ہے, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور بالکل یہ ایسا ایک بار نہیں سینکڑوں بار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز میں اچھے ہو جاتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں ہر چیز میں اچھا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کم سے کم مطلب وہ ٹیکل کر لے, تو بات یہ کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے موضوع سے ہٹ کر جب بھی بولیں گے تو اس بات میں وہ بڑا وزن نہیں لا سکیں گے کیونکہ آپ کا علم کم ہے وہاں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی کریڈیبلٹی لوز بھی ہو سکتی ہے. اور کئی بار لوگ یعنی منجن چورن بیچنے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب زیادہ لمبا چلتا نہیں ہے. پھر اس کا اثر دیکھیں نا آپ, وہ اس سے مطلب لوگوں کو اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ اپنے مخصوص مضامین جن میں آپ کا شوق ہے اور آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اسی پہ زور رکھیے, اور کوئی حرج نہیں ہے نہ کہنے میں. اگر مجھے کئی جگہ دعوت ملتی ہے جی آپ فلاں جگہ آ جائیں اور آ کے تقریر کریں, تو میں کہہ دیتا ہوں یار یہ میرا موضوع نہیں ہے, سوری آئی کین ناٹ. تو میں بجائے اس کے کہ میں وہاں جا کر لوگوں کے سامنے پھول پھول بکوں اور اس کے بعد شرمندہ ہوں, اس سے بہتر ہے میں پہلے ہی اپنے آپ کو بیکورڈ کر لوں. اس سے کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں, میرا مضمون ہی نہیں ہے. اب کوئی مجھ سے آ کے بولے کہ میرین سائنس پر آپ نے بات کرنی ہے, مجھے تو پانی میں چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, میں میرین سائنس کے خاک پڑاؤں گا کسی کو. تو وہی والی ہے, میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو وہ والی ہے کہ اچھا سر, جی ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ دیر آر سو مینی سبجیکٹ وہ جو اس سوسائٹی میں اویلیبل ہیں, اب اس سوسائٹی کے اویلیبل ریسورسز اویلیبل سبجیکٹ ہے, اور ایز اے پبلک اسپیکر میں ڈفرینٹ لوگوں کو سنتا پڑھتا دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, اور پھر میرے سامنے بے شمار سبجیکٹ ہیں, لیڈرشپ ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے, ٹیم بلڈنگ ہے, ڈریم بلڈنگ ہے, دیر آر سو مینی ادر. اب اس میں سے میں کسی ایک پر فوکس کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی ٹیکٹس اینڈ ٹیکنیکس کیا ہوں گی کہ میں کسی ایک نقطے پر آ جاؤں کہ یہ میرا فوکسڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل بہت آسان. دیکھیں جب آپ کو سبجیکٹ کا پتہ چل گیا نا, آپ کی نچ آپ کو پتہ چل گئی, تو پھر اس کے بعد آپ نے ذرا فوکس چونکہ آپ کا وہاں جا چکا ہے, تو آپ انہی کتابوں کو انہی لوگوں کو سنیں. آج کل پڑھتے لوگ کم ہیں, میں یہ بتا دوں آپ کو عرفان بھائی, ہم اور آپ پرانے تھوڑے سے چلے آ رہے ہیں تو پڑھ بھی لیتے ہیں. جو نئی ہماری جنریشن ہے وہ پڑھنے سے زیادہ سنتی ہے, یعنی ان کے پاس ذرائع ہے نا, اب یوٹیوب ہے, آڈیو بکس ہیں, یہ ہے. تو وہ ایک فاسٹ پیس چل رہی ہے لائف, تو وہ چلتے ہیں کہ بھی چلو گاڑی میں جا رہے ہیں چلتے چلتے سن لیں گے, یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. تو وقت کا ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ سن لیتے ہیں. تو اب وہ ایسے ہی لوگوں کو پھر سنیں جو اس مضمون سے تعلق رکھتے ہوں. اب بے شمار سبجیکٹس ہیں, آپ دیکھیں نا, ہر وہ چیز جو کسی زندگی کے میں کسی بھی انسان کے لیے مسئلہ ہے, کوئی بھی چیز جو زندگی میں مسائل پیدا کرتی ہے, اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اس کا حل نکال سکتے ہیں, وہی موضوع اپنا لیجئے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں مسائل کا حل دینا ہی تو اصل خدمت ہے نا لوگوں کی. تو اسی موضوع پر جب آپ بات کریں گے جو لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, تو لوگ آپ کو ریسیونگ اینڈ پر بہت تیزی سے قبول کریں گے. اب میں یہاں آ کر
پاکستان میں ابھی اپنے سارے دوستوں بھائیوں سے مخاطب ہوں اور اپنے گروپ سے، اور میں باتیں کر رہا ہوں کہ جی وہ جرمنی کی حکومت کیسے چلائی جا سکتی ہے، تو ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس میں؟ یار باڑ میں گئے جرمنی والے، ہمیں کیا لینا ہے؟ آپ تو یہاں کی بات بتائیے کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. تو مسائل کو پہلے سوچئے کہ آپ کون سا مسئلہ ایسا ہے دنیا میں جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس پر فوکس کیجئے. آپ ان چیزوں پہ فوکس کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آسان ہو جائے گا. پنکھا چل رہا ہے ایک تو دوسری بات. اوکے سوری، یہ کوئی مائکرو فون آن ہے، اس کو میوٹ کرنا ہوگا. تو یہی ہے کہ آپ ایسے موضوعات چنیں جن کو جس اہم چیز کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے کمیونٹی میں، آپ اسی کو موضوع بنائیں. پھر اگر وہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے تو لیڈرشپ کی بات کریں، تعلیم و تربیت کا فقدان ہے تو تعلیم و تربیت کی بات کریں. نوجوانوں میں آج کل سب سے بڑا جو میں نے اس لیے چنے ہیں یہ سبجیکٹ، جو میں نے محسوس کیے کہ یہ ان بچوں کو ان کے ڈریم جو ہے نا، وہ خواب تو سب دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ان کو بلڈ نہیں کرنا آتا اس ڈریم کو. مطلب وہ کھو جاتے ہیں اور وہ بلکہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں. تو کوشش میری یہ ہے کہ میں ان نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ دیکھیں ڈریم میں اور فینٹیسی میں فرق ہے. ہیلوسینیشن میں نہ جائیں آپ. ڈریم ایسا ہو جو ڈریم کے اپنا ایک فلسفی ہے، اس پہ آپ دیکھیں جا کے، اور اگر آپ کا خواب اس سے مماثلت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور حاصل کر کے رہیں. تو اس کے سلسلے میں جو میری ٹریننگز ہوتی ہیں میں اسی طرح کرتا ہوں کہ میں نے 10 سوالات بنائے ہوئے اپنے لیے. اگر ان 10 میں سے 6 کے جواب ہاں ہیں تو پھر یہ آپ کا واقعی ڈریم ہے، یہ آپ کا خواب ہے. اس کو جانے نہ دیجیے، آپ اس کو حاصل کر کے رہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صلاحیتیں سب دی ہوئی ہیں. لیکن اگر اس کے جواب صرف 3 ہاں میں ہیں اور 7 نہ میں ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے. یہ آپ کا خواب نہیں ہے، یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے، یا جسے کہتے ہیں نا وشفل تھنکنگ ہے، ڈریم نہیں ہے. تو اب جیسے میں نے بتایا تھا، میں مذاق میں کہتا ہوں کئی بار کہ کبھی آپ نے پاکستان آئیڈل دیکھا ہے یا امریکن آئیڈل والا وہ جو شو جس میں وہ گانے وانے گاتے ہیں بچے اور پھر وہ ایک امریکن آئیڈل یا پاکستان آئیڈل بن جاتا ہے. اب آپ نے کبھی اس کا آڈیشن دیکھیں تو ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر شخص کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان آئیڈل بنے. لیکن جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتے ہیں آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے چینل بدل لوں یا اس کی آواز کو میوٹ کر دوں، یار میرے کان پھٹ رہے ہیں. مطلب یو آر ناٹ ایون انٹائٹلڈ ٹو بی ان دیٹ. مطلب لیکن اس کی خوش فہمی ہے بیچارے کی. اب اس کا پرابلم کیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے دوست نہیں ہیں، یا اس کے ارد گرد جو ہے لوگ اسے سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ اور کر لے، اللہ نے اور بہت ساری صلاحیتیں بھی تو تجھ میں دی ہوئی ہے نا. تو وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈریمز کو جسے کہتے ہیں نا ڈیسیکٹ کرنا نہیں آتا لوگوں کو کہ بھئی یہ واقعی میرا خواب ہے یا صرف میں نے خام خیالی وشفل تھنکنگ ہے یا لوگوں نے کہہ دیا ہے. وہ جیسے کبھی کبھی اماں کہتی نا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، تجھے تو شاہ رخ ہونا چاہیے. اب وہ بیچارہ شاہ رخ بننے کے چکر میں ساری عمر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے مطلب یہ کہ اس کو ریئلسٹک اپروچ کیسے اپنانی چاہیے ڈریم بلڈنگ میں. اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کی، کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں. اگر یہ ریئلسٹک ہو جائیں اور جو اپنا انر اسٹرینتھ ہے اس کو باہر لے آئیں تو کوئی وجہ نہیں ہے ان کو کوئی ہرا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ سب کو ہم نے ایک ہی ڈگر پہ، جسے دیکھو میں فری لانسر ہو گیا ہوں، میں فائبر پہ آ گیا ہوں، میں اس پہ، وہ ایک ہی چیز کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس نے پیسے کما لیے اس لیے میں بھی کما لوں گا. ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے دوسرا راستہ اللہ نے چنا ہے اور وہ صلاحیت دی ہوئی ہے. آپ اس پہ غور تو کریں، پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، پھر آپ چلیں اس پہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا چلا جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈریم بلڈنگ اور گول سیٹنگ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ گول سیٹنگ اور ڈریم بلڈنگ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ڈریم تو وہ ہے نا جو خواب جسے کہتے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہوتے ہیں خواب کے. ایک تو میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب مکمل ہوں اور خواب نہ ٹوٹیں
तो आप सोते रहें फिर, क्योंकि नींद से उठते हैं तो ख्वाब टूट जाता है, तो आप सोते ही रहें फिर। लेकिन मैं उसे ख्वाब नहीं मानता। ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे। वाह वाह। ठीक है, ख्वाब उसे कहते हैं जो आपको सोने ही ना दे ना, वो है ख्वाब आपका। वो तो उसे, जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी थिंक एंड ग्रो रिच जैसी मार्कतुल किताब में कहा कि वो बर्निंग डिजायर है, वो जलती हुई ख्वाहिश जो होती है, वो ऐसा ख्वाब हो जो कि जलती हुई ख्वाहिश बन जाए, फिर सोते जागने और सोने का मसला ही ना रहे उसके दरमियान ख्वाब में, यानी हर वक्त आपकी नजरों के सामने वो चल रहा हो, तो ऐसा ख्वाब देखें। अब गोल सेटिंग अलग चीज है। गोल एक मकसद, जो भी मकासद आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कि जी अगले हफ्ते में मुझे ये काम करने, अगले महीने में ये काम करने, 2021 में मुझे यहाँ पहुंचना है, यानी वक्त का तयन जो भी आप करें, तो उसमें एक जो मकासद आप का हुसूल चाहते हैं उसको एक तरतीब देते हैं, जिसे गोल सेटिंग कहा जाता है। अब इस पर मेरी आज ही इंशाअल्लाह शाम तक आप सबके सामने मेरी वीडियो आ रही है जो मैंने रिकॉर्ड की है। तो गोल सेटिंग एक, मैंने कहा ना कि एक बड़ा अजीब लोगों के चक्कर है कि गोल सेट, क्योंकि मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ ये वीडियो अब कि 2021 में अब चंद दिन रह गए। 2020 हमने जैसे तैसे तकलीफ में गुजार लिया कोविड-19 के वजह से, तो हम कोशिश करेंगे कि 2021 का आगाज हम मुनज़्ज़म अंदाज से करें ताकि हमें दोबारा वो परेशानियां ना आए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ कि गोल सेटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो अचीव नहीं कर पाती, क्यों? और अक्सर ये गलत फहमी है लोगों को कि गोल हमने इसलिए अचीव नहीं किए, खुदा न खास्ता कि मुझ में सलाहियत नहीं थी, या मुझे वो वसाइल नहीं थे, या मैंने जो तरीका कार इख्तियार किया था वो गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम गोल अचीविंग में नहीं होता, प्रॉब्लम सारा होता है गोल सेटिंग में, जिसे लोग नहीं जानते। तो गोल सेटिंग में 5 ऐसी हिमाकतें हम कर देते हैं, ऐसी गलतियां अक्सर करते हैं। वो 5 गलतियां हैं जो मैंने रिसर्च की हैं अपनी। तो उन 5 गलतियों में से अगर एक का भी इर्तिकाब हो जाए, और मेरी बला से आप कितने पढ़े लिखे हो, ज़हीन हो, होशियार हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उनमें से एक गलती आपने कर दी, आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो उसको मैं इसमें वजाहत दूंगा इन वीडियोस में जो आ रही है मेरी सीरीज। लेकिन पहली वीडियो में तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, गोल सेटिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और गोल अचीविंग जो है एक लॉफुल प्रोसेस है। ठीक है, सो गोल जब आप सेट करते हैं तो वहाँ अक्ल और दानिश का काम होता है ना, तभी तो आप गोल सेट कर रहे हैं ना, आपकी अक्ल के मुताबिक, दानिश के। लेकिन जब गोल अचीव कर रहे होते हैं, वहाँ कानूनी एक पूरा रास्ता है, उससे करना पड़ता है। और जब आप कानून के अंदर रहते हुए को गोल अचीव करेंगे तो आपको मज़ाहमत का सामना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज आप कानून के खिलाफ करते हैं ना, उसी में मज़ाहमत आती है ना। तो वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि इंटेलेक्चुअल और लॉफुल क्या होते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल और लॉफुल कैसे होते हैं, तो उसके लिए मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए, आज शाम इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा। Great, sir. तो उसके बाद फिर वो 5 गलतियां हैं, उन पर भी मैं एक एक करके उन गलतियों की वजाहत करता चला जाऊंगा। और अगले चंद दिनों में अगर आपने उन चीजों पे गौर कर लिया और वो गलतियां ना दोहराई, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान अगर उन्हें अवॉइड कर ले मुनज़्ज़म होकर, तो फिर नाकाम होने का कोई सवाल नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सब में बेपनाह सलाहियतें दी हुई है। आप में भी एक मार्क ज़करबर्ग है, आप में भी एक बिल गेट छुपा हुआ है, आप में भी एक माइकल जॉर्डन है, आप जिसका भी नाम ले लें दुनिया के कामयाब तरीन, वही सारी सलाहियतें आप में भी किसी और अंदाज से दी हुई हैं। क्या आपने उसको आश्कार किया आज तक? आपने दरियाफ्त करना है ना। अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने तुम्हें पैदा ही खूबसूरत और मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी थोड़ी करता है। अल्लाह ताला को कोई बिल गेट के माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं थे मेरे वालिदैन से, उन्होंने हर माँ बाप को उतना ही मुकम्मल बच्चा अल्लाह ताला ने अता किया है। अब सर हम अरसलान का एक सवाल है। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। अलसलाम कहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटे। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर
پہلی تو بات یہ کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ اس بیٹھک میں ملاقات ہوئی. جی بسم اور اللہ. میں نمل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, پروفیسر آصف رسول صاحب کا. جی جی ماشاء تو اللہ. سر ابھی آپ نے بات کی تھی جیسے کہ سیلف ریئلسٹک کی, ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب بندہ کیسے سیلف ریئلسٹک ہو سکتا ہے, مطلب اس کی کیا کوئی ریزنز ہیں, وجوہات ہیں, وہ میں آپ اگر تھوڑی ارسلان میں یہ لفظ نہیں سمجھ پایا, کیا کہا آپ نے؟ سیلف ریئلسٹک. ریئلسٹک. اچھا ریئلسٹک. اچھا لیکن حقیقت پسندی کی والی بات کر رہا ہوں نا میں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگ جیسے وہ امریکن آئیڈل بننے جسے دیکھو پاکستان آئیڈل بنتے, وہ بھائی میرے آپ ہر آدمی ہر کام کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے, تو وہ خوش فہمی میں لوگ چلے آتے ہیں. تو ریئلسٹک کا مطلب دیکھیں, جیسے اگر آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, نمل میں ہیں, ظاہر ہے, تو آپ کو پڑھاتے ہیں نا کہ گول کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں, جو ایک آفاقی قسم کا ایک وہ بن گیا اسمارٹ, یعنی اسپیسیفک ہونی چاہیے, میجریبل ہونی چاہیے, اور اٹینیبل ہونی چاہیے, ریئلسٹک ہونی چاہیے, اور ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے. یہی پڑھاتے ہیں نا آپ لوگوں کو آپ کی درسی کتب میں. تو وہ بھی مطلب اسمارٹ جس کا فارمولا ہے SMART, تو اس میں بھی یعنی ریئلسٹک تو ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں جیسے میں ایک اسپیکر ہوں, ٹھیک ہے, 64 ملکوں میں الحمدللہ اتفاق ہوا ہے بات کرنے کا, بولنے کا مجھے. لیکن اب وہاں پہ کہیں 1000 آدمی ہوتے ہیں, کہیں 2000 ہوتے ہیں, کہیں 10,000 بھی ہیں, ایسے آڈیٹوریمس میں بھی ہم بول چکے. لیکن اب وہیں 10,000 میں ہاتھ میں تو میرے مائکرو فون ہے, اور وہ کہیں صاحب گانا سنا دو, تو میں سنا پاؤں گا مجھ سے؟ یعنی وہ سارے بھاگ جائیں گے 10,000 میرا خیال ہے اگلے 2 منٹ میں حال چھوڑ کر. تو مطلب ہے کہ میرا کام نہیں ہے, حالانکہ مائکرو فون بھی وہی ہے, آڈینس بھی وہی ہے, اسٹیج بھی وہی ہے, میں دنیا میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں مجھے سننے آئے, لیکن وہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تو وہی بات ہے کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں, چلو میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں ارسلان, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ساری عمر ہماری زندگی کے سارے فیصلے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے یہ ڈاکٹر بنے گا, باپ کہتا ہے یہ انجینئر بنے گا, خالہ کہتی ہے یہ تو اداکار بنے گا, اور ماموں کہتا ہے یہ تو پائلٹ بنے گا, پتہ نہیں کیا کیا سبھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا. پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, تو استاد بتاتے ہیں کہ نہیں یہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے تو انجینئر ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بن سکتا. وہ دوسرا استاد کہہ رہا ہے نہیں اس کو یہ آتا ہے یہ ہوگا. پھر وہ تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں, کالجوں میں آتے ہیں, تو وہاں یہ جی ایک سبجیکٹ میں اچھا ہے دوسرے میں نہیں ہے, کرتے کراتے وہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے جو بھی لوگوں نے اسے بتایا وہ سمجھتا ہے یہی میرا ڈریم ہے, کیونکہ سب نے اسے کہا تھا کہ تم اچھے انجینئر بنو گے, اس لیے اس نے سوچ لیا کہ میرا تو خواب ہی انجینئر بننا ہے. حالانکہ اس کا خواب نہیں ہے, وہ لوگوں کا اوپینین ہے اس کے بارے میں. اور یہ ہماری زندگی کی بڑی بدقسمتی ہے کہ دوسروں کے اوپینین کو ہم زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں. دیکھیں, somebody else's opinion is not the reality of your life. You are the master of your destination. کیا آپ بھی وہی چاہتے ہیں, یا واقعی آپ کا یہ خواب ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پہلے اس کو تلاش کیجئے سب سے پہلے, نمبر 1. اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کسی طرح سے چلیں ڈگری لے لیتے ہیں تو پھر آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کر کے ماسٹرز کی ڈگری بھی لی, وہاں پہ ایک احمق باس بیٹھا ہوا ہے, دوسرے دن صبح آپ کو وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ کر لو یہ کر لو, آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے اب میرے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑے دن ہوتے ہیں, جب 4 پیسے کمانے لگتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں شادی کر دو. پھر شادی ہو جاتی ہے تو بیگم بولتی ہے بس آپ تو چپ ہی رہیں, جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لیں. تو آپ کو تو سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا زندگی میں, اور جب تک آپ کو ہوش آتا ہے کہ یار یہ تو سارا میں نے سوچا ہی نہیں تھا, تو بہت لیٹ ہو چکا تھا, وہ پھر آپ میری طرح بوڑھے ہو چکے تھے. تو بھائی یہ ہے کہ ابھی سے سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, نہ کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے. اور سارا مسئلہ کیا ہے ہماری زندگی میں, سب سے بڑا وہی دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے. اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو کیوں یہ خوش فہمی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں. وہ میرے بھائی وہ تو اپنے بارے میں ہی نہیں سوچ پاتے, آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یار. ٹھیک ہے, اور پھر وہ تو ایک میں نے سروے بتایا تھا پچھلی بار بھی کہ دنیا میں صرف 2% لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, اور 3% لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں, اور 95% لوگ مرنا پسند کرتے ہیں سوچنے کی بجائے.
تو آپ کو کیوں اس پریشانی لاحق ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے بھائی وہ نہیں سوچتے، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، آپ نے ہی سوچنا ہے اپنے بارے میں، اپنے فیصلے آپ کیجئے، اور جس دن یہ فن آپ کو آ گیا، آپ نے سیکھ لیا، آپ نے عبور حاصل کر لیا، دنیا میں کوئی بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناکام ہونے کے لیے نہیں اس دنیا میں بھیجا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، دنیا کی تمام مخلوقوں سے افضل بنایا۔ اس میں کیا فرق ہے آپ میں اور دوسری تمام مخلوق میں؟ ایک ہی چیز کا تو فرق دیا ہے نا، باقی تو سب وہی ہے۔ دیکھیں روح آپ میں بھی موجود ہے، جسم آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب جسم تو حیوانوں کے ساتھ بھی ہے، تمام جانور جسم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح روح تمام فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ جو چیز وہ مس کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، وہ ہے لامحدود ذہانت، جو ان دونوں میں کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے صرف۔ اور وہ ذہانت صرف اس لیے تو نہیں دی ہوئی کہ جا کے اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیں کہ جی میں تو امین و صادق ہوں، میں نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا اس کو۔ نہ 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 نہ، اس کو استعمال کے لیے دیا ہے، استعمال کیجیے۔ یہ ذہانت بہت بڑا نعمت ہے، تحفہ ہے اس انسان کے لیے، تو کوشش کیجیے اس کا استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ لامحدود ذہانت کو کام میں لائیے۔ کمی آپ میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کا یعنی آپ کو غلط تاثر دیا جاتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ کر سکتے، ہوتا ہے کہ یو آر۔ آپ کا اوپینین میری زندگی کی حقیقت کیوں بن رہا ہے بھائی؟ یو آر دا ماسٹر آف یور ڈیسٹینیشن، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذہانت کو استعمال کیجیے، اپنی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو بروئے کار لائیے۔ میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا نا گول سیٹنگ پہ میری ویڈیو میں بھی، اور میں کوشش کروں گا اگلے چند ویکس میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہوتی کیا ہیں، اور پھر آفاقی قوانین جو ساتھ ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی بھی اس چیز کو سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے لیے کوئی چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے تمام تر مسائل اور کا حل آپ وہیں سے تلاش کریں گے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ، جیسے اسے یونیورسل لاز کہا جاتا ہے، جسے میں، چونکہ میں ایک فیتھ والا آدمی ہوں، میرا ایک ایمان ہے، تو میں اسے یونیورسل لا کی بجائے میں کہتا ہوں یہ خدائی قوانین ہیں جو اس دنیا کی ترتیب میں اور تشکیل میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ میں اسے خدا کے قوانین کہتا ہوں، آفاقی قوانین گورے کہتے ہیں، جو دوسرے ریلیجن کے لوگ کہتے ہوں گے۔ تو وہ قوانین بڑے مطلب اسی سے ترتیب دیے اور تشکیل دی ہے اس دنیا کو اللہ نے۔ اگر آپ اس سے مطابقت کر لیں اور اس میں مماثلت لے آئیں آپ اپنی انٹلیکچوئل فیکلٹیز میں اور لاز میں، تو کہیں مزاحمت نہیں ہوگی آپ کو آگے بڑھنے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو ہم کوشش کریں۔ اسلام کا ایک اور سوال ہے۔ جی جی جی، پوچھیں۔ سر آپ نے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے عرض کیا کہ جیسا بندہ پاکستان آئیڈل میں، امریکن آئیڈل میں جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہے یا واٹ ایور، تو اس کو اس کے دوست یا آس پاس کے لوگ اس کو مشورہ دیں کہ یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ نے پھر ایک بات بولی ہے کہ مطلب کسی کی بات پہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ کرو وہ کرو، تو سر ہمیں پھر مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، مشورہ میں نے نہیں کہا دینے کا، میں نے یہ کہا ہے کہ ریئلسٹک اس کو اپروچ دکھائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشورہ دیں، مشورہ تو دیا ہے تبھی تو وہاں پہنچا ہے دوڑتا ہوا کہ میں جو ہے وہ آئیڈل بن جاؤں گا۔ وہ کسی نے مشورہ دیا ہوتا ہے تبھی وہ پہنچا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کسی نے یہ بٹھا دیا ہے۔ لیکن وہیں پہ آپ کے اگر آپ میرے اچھے دوست ہیں یا اپنے اچھے ساتھی ہیں، تو یہ بھی میرا ایک فرض ہے نا کہ میں ریئلسٹک اپروچ کی طرف تو آپ کو لے کے جاؤں کہ بھائی ریئلسٹک بن کے آپ سوچیں، میں نہیں۔ I am not the person who's going to decide about your life, but you have to decide yourself کہ آپ ریئلسٹک بھی ہیں کہ یار آپ یہ مطلب جو دیکھ رہے ہیں، مطلب یا یہ صرف وشفل تھنکنگ تو دیکھیں بہت ساری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ جس سے بھی ملے ہیں، دیکھیں آپ کسی بھی، میں نے تو بے شمار لوگوں سے، آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، یار کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ کوئی مطلب مجھے بتائیں کوئی ڈریم ہے امیر بننا؟ امیر سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو انہیں یہی نہیں پتا کہ عمارت ہوتی کیا ہے۔ بھی عمارت کی پہلے تو طے کریں نا کہ کیا ہے عمارت سے مراد کیا ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوگا، بس امیر بننا ہے جی۔
अमीर बनना जाके ड्रग बेच लो भाई, वो भी तो अमीर हो जाता है, लेकिन ये तो तरीका नहीं है। ठीक है, मकसद ये कि क्लियर और वाज़ेह जो वजाहत नहीं कर पाते लोग अपने अंदर, अपने जहन में, उसमें उनकी मदद करना एक दूसरे की हमारा फर्ज है। अगर मैं यहाँ बैठक में बैठकर ये सारी बातें करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ वजाहत कर दूं, मैं आपके बारे में कोई नहीं मशवरा देना चाह रहा हूँ। आपने फिर उनके सामने रखते हुए अगर आप गौर करेंगे अपने जाती मामलात में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब मैं रियलिस्टिक हूँ या नहीं। मैं मशवरा नहीं दे रहा हूँ और मशवरा देना भी नहीं चाहिए। Why we have to advise someone unless कि आपके पास वो एज ए थेरेपिस्ट आया है या एज ए डॉक्टर हैं, आपसे कोई वो लेंगे, वो तो एक अलग है, वो एक प्रोफेशनल उसमें आ गया। या आप एक वकील हैं और कानूनी मशवरा करने आ रहा है, आप एक इंजीनियर हैं, वो आर्किटेक्चरल कोई आपसे एडवाइस लेना चाहता है, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं जिंदगी के मामलात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी मैंने कहा ना स्पेशलाइज्ड हो गई है जिंदगी बहुत ज़्यादा। So I hope, I mean, that makes sense. जी एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर मेरा एक और क्वेश्चन है छोटा सा। छोटा नहीं, बड़ा करें। ठीक है सर। सर अब फॉर एग्जांपल मैं और मेरा दोस्त है, दो बंदे हैं हम, ठीक है। जी हम दोनों का एक ही गोल है कि हमने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। मेरा जो दोस्त है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है। और फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टेटस है, मेरा फाइनेंशियली मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है। अब वो बंदा के पास फैसिलिटीज सबसे ज्यादा है, वो बंदा जल्दी अचीव कर लेगा गोल, ठीक है। और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लैक ऑफ फैसिलिटीज, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो वो फिर मतलब उसके बारे में आप गाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे कर पाऊँ, मतलब गोल को दोनों का सेम था, मतलब फैसिलिटीज अब उसमें। देखें, अल्लाह ताला ने, मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले कहा कि अल्लाह ताला ने किसी को भी कमतर नहीं बनाया, ना ही नामुकम्मल बनाया। देखिए, हो सकता है उसके पास फाइनेंशियली बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके एवज आपके पास कोई और स्ट्रेंथ है जिसको अभी तक आपने आश्कार नहीं किया। तो ये जहन में रखिए। एक तो ये बड़ा आम मसला है लोगों का कि हम जो है ना वो तौजीहात तो बहुत सारी पेश कर देते हैं कि यार वो फलाना डॉक्टर साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि आप तो अमेरिका में बैठे, मैं तो जी मानसेरा में बैठा हूँ, मैं कैसे कर लूँ। एक मिसाल है, जैसे लोग देते हैं ना कि जी आप फलाने स्कूल से पढ़े, फलानी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, फलाने ख़ानदान में पैदा हुए हैं, ये सब तौजीहात है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो फिर जितने अमेरिकन होते वो सारे बिलियनर होते, ऐसा नहीं। इसी तरह आप हर यूनिवर्सिटी में जो है कुछ अच्छे भी होते हैं, मगर अक्सरियत वही मीडियोक्रिटी की है, लोग वही डिग्रियां वहीं से लेकर आ रहे हैं और मीडियोकर रह जाते हैं बेचारे। तो मसला ये नहीं है, मसला ये कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत जरूर दी है अरसलान आप में, और मुझे पूरा यकीन है, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला कभी इंजस्टिस नहीं करता किसी से, नाइंसाफी। आपको अभी तक उसका पता नहीं चला, मैं आज दावे से ये कह रहा हूँ आपकी बात सुन के। तो आपको एक अच्छा कोच तलाश करना चाहिए, ठीक है। आपको जरूरत तो पैसे की नहीं है, वो आपके दोस्त के पास बेपना पैसा होगा, मैं मान लेता हूँ, हो सकता है वो थोड़ा सा तेजी से आपसे वो काम कर भी जाए, लेकिन आपको कंपेयर थोड़ी करना है किसी से। कंपेयर कभी ना किया करें किसी से, और कंपीट भी नहीं करें। आप अपने सबसे बड़े कंपेटिटर हैं, तो आप उस चीज की तलाश में अपनी थोड़ी सी एनर्जी जाया करें कि आप एक अच्छा कोच ढूंढ लें, ठीक है, जो आपके अंदर से आपकी असल सलाहियत को बाहर ले आए। तो हो सकता है आप इन सबको पीछे छोड़ देंगे पैसे के बगैर, ठीक है। तो अब ये भी एक है कि अच्छा कोच, अच्छा मेंटोर, ये दो अलग अलग चीजें। मेंटोर भी आप देख सकते हैं अच्छा, लेकिन कोच अगर मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे नजदीक आपकी गुफ्तगू से मैं समझता हूँ आपको कोच ज्यादा जरूरी है मेंटोर से भी, क्योंकि आपको अभी अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर भी? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान। बिल्कुल खैरियत सर। खलीक भाई आप सुनाएं कैसे हैं? इरफान साहब? हाँ सब माशाल्लाह।
सब ठीक है। अच्छा सर, ऐसे ही क्वेश्चन मेरा भी लास्ट मीटिंग में कुछ था, तो आपने यही बताया था कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है फिर वो अचीवर तो ना हुआ जिंदगी में। अचीवर तो वही होता है जो जीरो लेवल से स्टार्ट करे और ऊपर तक जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा होना कोई बुरी चीज थोड़ी है यार, बहुत अच्छी है, ये भी एक नेमत है ना अल्लाह की। देखें हमारे यहाँ ये भी एक थोड़ा सा मसला है कि जो मनी इज द मदर ऑफ ऑल द इविल्स, पता नहीं क्यों पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। वो मेरे भाई, दौलत हर चीज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद सबसे जरूरी चीज भी है इंसानी जिंदगी में, चाहे आप माने या ना माने। तो उसमें बुराई कोई नहीं है अगर जायज है वो। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको अगर अल्लाह ने एक तरफ से मजबूत किया है, हो सकता है किसी को, जाहिर है वो सोने का चमचा लेके पैदा हो गया है अगर आपका दोस्त, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी हुई है, आपको कुछ और दिया हुआ है जो अभी आपको पता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा कोच ढूंढिए, क्योंकि ये सारा जो काम होता है ना कोच का होता है कि आपके अंदर का वो सही अरसलान आपके सामने ला के रख दे वो, और फिर आप देखें कभी नाकामी का कोई मसला नहीं। जी जी सर, मैं इसमें थोड़ा इनपुट देना चाहूंगा। जी जी बिस्मिल्लाह। मैंने अपने उस्ताद जी से ना दौलत और वेल्थ की डेफिनेशन कुछ यूं सुनी है। हम समझते हैं कि जो हमारी पॉकेट में माल है, रुपया है, यही सिर्फ दौलत है। जैसे कि आपने अभी कहा कि उसके पास अगर दौलत है तो आपके पास कुछ और चीज होगी। आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान सुनते हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, आपका विजन स्ट्रांग है, ये सारी चीजें आपके पास दौलत होती है। तो हमें सबसे पहले दौलत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि दौलत या जो जिसे हम मनी, एक्चुअल मनी कहते हैं, वो क्या है। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लर्न किया है, वो ये है कि हम कंपटीशन जो है उसमें बड़ा अपने आप को जाया करते हैं कि फला बंदे के साथ मेरा कंपटीशन है। सबसे पहले तो मुझे अपने आप से मुकाबला करना है, अपने आप को। आप जरा गौर करें कि दो किसान अगर एक ही वक्त में फसल काश्त करते हो, अगर आपका कहीं देहाती बैकग्राउंड हो, तो वो बंदा जिसकी जमीन जरखेज है और जिसको कम एफर्ट लगाकर उससे वो मिल जाती है, इन आउटपुट मिल जाती है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, और जब आप मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं और फिर उसके बाद जब आपको इनपुट मिलती है, आउटपुट मिलती है, उसकी जो आपके अंदर एक खुशी, तसल्ली, तशफ़ी और सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो आप इसको अगर स्पिरिचुअलिटी रंग में देखेंगे तो दौलत जो है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आपने बस उसके साथ compete कर लिया। और ये मादियत में तो हो सकता है कि 4 पैसे उस बंदे के पास आ जाएं, लेकिन जो एफर्ट लगाने के बाद आपने मेहनत की होगी और आपको आउटपुट मिलेगी और उसकी जो आपके अंदर बरकत आएगी, वो आप उसको देखकर हैरान होंगे। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं और इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे इसका नतीजा आपको फौरन नहीं मिलता, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि उसके नताइज आपकी नस्लों तक को फायदा दे रहे होते हैं, क्योंकि आपने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ और हलाल तरीके के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने आप को डेवलप किया होता है। तो मेरा इसमें ये इनपुट है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है आपका। डॉक्टर साहब, और जी जी आपकी इजाजत से मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी बिस्मिल्लाह। कि अरसलान ने कहा कि 2 लोग कर रहे हैं वही काम, मगर एक अचीव कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। तो जो अचीव कर रहा है, हमें ये फिर अपना जो तरीका है कि मैं ये करती हूँ कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं वो कौन से काम नहीं कर रही जो ये कर रहा है और ये अचीवमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी सक्सेस बन जाती है अक्सर। बिल्कुल, चीज भी सक्सेस बन हाँ जाती है। ये तीसरा देखें। ये कि हम जी 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 नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आप। नहीं, आपकी बात को मैं इसलिए एंडोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चंद लम्हों पहले ही मैं बता रहा था ना, मेंटोर जो होता है, बिल्कुल आप वही करती हैं ना कि देखें ये मेरी वहाँ है जहाँ मुझे भी होना चाहिए, तो उसी को आप अपना मेंटोर बना लेते हैं और उसी की मतलब जो मॉडलिंग करके आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है आपका और ये सब चीज़ें हो जाती हैं।
تو یس یو کین ڈو دیٹ بالکل. صحیح. اچھا چلیں جی کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک. السلام بھائی جی فرحان آپ کون ہیں؟ حمزہ ہیں ہمارے ساتھ, ریحان ہیں اور ماہم نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم. Abdurrahman is also here. جی عبد الرحمان صاحب کا اسکرین آف ہو گیا تو اس لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے جس زمانے میں ہم پڑھے ہیں تو ہم لوگوں کو تو ڈکشنریز میں اور انسائکلوپیڈیا اور یہ سب نے ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب آج کل ٹیکنالوجی کے تھرو تو سمجھ لیں یونیورسٹی ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. جی بالکل بالکل. بلکہ میں نے بتایا نا کہ انسانی تاریخ میں یہ ایسا دور ہے جس میں ہمارے ذرائع اتنے آسان بھی ہو گئے اور اتنے قریب آ گئے ہمارے کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کو بالخصوص میں علم کے حوالے سے بات کرتا ہوں. لیکن جب ہم بچے تھے تو ہمیں تو کہہ دیتے تھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو جاؤ چچا سے پوچھو, ماموں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو. اب تو چچا گوگل اور ماموں یوٹیوب ہر وقت ہماری جیب میں چل رہا ہوتا ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے صرف جیب میں سے اتنی سی ڈیوائس نکالی اور اس پر دیکھ لیا کیا نہیں ہے. تو بے تحاشا انفارمیشن موجود ہے. اب یہ اگین یہاں پر بھی تھوڑا سا ابہام ہے کہ انفارمیشن اور ایجوکیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انفارمیشن ہاں آپ کو میسر ہے. ایجوکیشن کے لیے ایک الگ ہے چیز. تو انفارمیشن تو بے تحاشا ہے موجود, ایجوکیشن میں تھوڑی ضرورت پڑتی ہے اور چیزوں کی. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم افضال بھائی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ کو بھی اور تمام دوستوں دوسروں کو بھی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا احسان ہے, بالکل خیریت ہے الحمدللہ. بارش ہو رہی ہے بس اگین دوبارہ. اچھا یار اب آپ یو کے میں رہتے ہیں اور بارش کی بات کرتے ہیں. دریا میں رہنا ہے اور مگرمچھ سے دوستی نہیں کرنی. وہی تو بات ہو گئی نا کہ آپ جو لوگ مانچسٹر اور لندن میں رہتے ہیں اور وہ جب یہ کہتے ہیں بارش ہوتی ہے تو میں ہنس پڑتا ہوں کہ وہاں اور ہوتا کیا ہے. یہ بات صحیح ہے. ہاں تو وہاں تو یہ رہے گا مسئلہ بھائی. ہاں یہاں تو بارش سے دوستی کرنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. بالکل. وہ ظاہر اب وہ بھی اگر شکر ہے کہ مانچسٹر پاکستان میں نہیں ہے, ورنہ کہتے چھتری والوں نے پیسے کھلائے ہوئے اس لیے بارش ہو جاتی ہے. امریکہ بارش کر دیتا ہے یہاں پر. چھتری بک جائے تاکہ. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان میں بہت بدنام ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں وہ تو ہے, بہت زیادہ ہے. جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے ذمہ لگتا ہے. ہاں بالکل بھائی. چلیں جی, کم سے کم کسی قابل تو ہیں کہ ہم کچھ کرا سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو اتنے ناکارہ نہیں ہے کہ کچھ ہم مان تو لیتے ہیں کہ لوگ یہ کچھ کر سکتے ہیں. چلیں جی ہوتا رہے. ماشاءاللہ سے یہ حقیقت ہے. تو کام اس میں ہونے کوئی چاہیے. مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. صفیہ بہن آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا میں تعلیم و تربیت کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ, ویری نائس. کل بھی میں نے تھوڑا سا جوائن کیا تھا جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا پروگرام ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے. اور اب سب یہ صفیہ بہن بھی بیٹھی ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, دوسرے دوست بھی بیٹھے ہیں. میں نے ایک واقعہ سنا تھا, لیکن اس کا کوئی میرے پاس سچ ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے ایویڈنس کہ یعنی کہ یہ زبان زد عام ہے, یوں سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے فرمایا تھا کہ جگہ کا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے, اتنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے, لوگ اس کو الہامی کلام بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے درود شریف میں پڑھتا تھا, تو کہہ رہے ہیں کہ جب میرا درود شریف 1 کروڑ دفعہ مکمل ہوا نا, تو اس سے پہلا میرا جو کلام ہے اور اس کے بعد والا جو کلام ہے اس کے اندر بڑی ایک تبدیلی آئی تھی. تو میں یہ
میں اس لیے میں نے بات کی ہے کہ یہ اور بھی کسی کے پاس یہ کسی نے سنا ہے یا اس کا کوئی پروف ہے کسی کے پاس، یا صرف یہ یعنی کہ ایسے کسی نے بغیر ثبوت کے بعد یہ مشہور کی ہوئی ہے؟ میرے ذاتی تجربے میں تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسا سنا ہو، اور نہ ہی میں چونکہ ادب کا اتنا بڑا طالب علم ہوں، مطلب میں نے پڑھا ہے اقبال کو، اور میں اقبال کو پسند بھی کرتا ہوں، ایک بڑے آبویسلی بڑے پاورفل شاعر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کی، اور میں گوئٹے کی جرمن شاعری میں بڑی مماثلت بھی دیکھتا ہوں، تو اس قسم کا مطلب ان کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب میں نے یہ جو آپ بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ، یہ میں عرفان بھائی سے زیادہ کون بہتر بتا سکتا ہے؟ ہاں عرفان بھائی شاید اس کے ان کے علم میں ہو، یہ کیونکہ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ اگر مجھے شعر یاد آ جائے، گر دلم آئینہ بے جوہرست، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، گر بحرفم غیر قرآ مسترست، اگر میرے کلام میں کوئی اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی بات ہے، تو آگے روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ اے اللہ کریم تو روز محشر مجھے خار و رسوا کر دینا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا بوسہ نہ لینے دینا۔ تو علامہ اقبال کے کلام کا جو بنیادی نقطہ ہے، اگر آپ اس کا ان پٹ دیکھیں تو ان پٹ تو قرآن حدیث ہے، مولانا رومی کی تعلیمات ہے، اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ استادوں کی، اور جو ان کے بہت سارے آنل جیسے استاد بھی تھے کہ جن کی محبت ان کے ساتھ شامل آ رہی، اور یہ واقعہ میں نے سن رکھا ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ واقعہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اتنی محبت سے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے صفحے بھیگ جایا کرتے تھے، اور آپ کا ملازم خاص اس کو دھوپ میں سکھایا کرتا تھا، اتنی قرآن سے محبت۔ اور درود پاک سے آپ کو بڑی محبت تھی، جس کا ایک شعر علامہ اقبال کی شاعری سے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، فارسی کا ایک شعر ہے، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، جب میں ندامت، شرمندگی اور خجالت سے درود پاک پڑھتا ہوں، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، اور میرا وجود شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ درود پاک سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو میرا وجود شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کا درود پاک سے محبت تھی، اور کتنی تعداد میں پڑھا، کیسے پڑھا، اس کے بارے میں میں نے بس ایک سنا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی صداقت تو ہوگی، ظاہر ہے جب آپ نے بھی سنا ہے اور افضال بھائی نے بھی، اور بہرحال دیکھیں جی وہ بہت بڑے آدمی تھے اقبال خود، اور ظاہر ہے ان کی شاعری، اور آپ کی شاعری کا جو 5.5 کتابیں فارسی میں ہیں، اور اس میں ایک کتاب ہے ارمغان حجاز، حجاز کا تحفہ، اور یہ بیسیکلی آپ کے بہت سارے دوستوں نے آپ سے کہا کہ آپ عمرے اور حج کی سعادت حاصل کریں، تو آپ نے کہا کہ میں اس دربار میں کیسے جاؤں کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میں وہاں پر اپنے آپ کو لے کر کیسے پہنچوں۔ پھر آپ نے ایک شاعری کی زبان میں سفر نامہ لکھا تھا ارمغان حجاز میں، اچھا، اور وہ جو ارمغان حجاز کا جو سفر نامہ تھا اس میں بے شمار اشعار ہیں، اور ان اشعار میں آپ کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور درود پاک سے واضح ملتی ہے۔ اور آپ کی وہ جو آخری رباعیات میں سے ایک رباعی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر زرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر،
از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ تو میرا حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا بڑا ضروری ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے چھپا کر لینا، ان کے سامنے مجھ سے حساب دیا نہیں جائے گا۔ تو محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ بے شک۔ چلیے جی، اور خلیق بھائی آپ پوچھئے کچھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں کچھ، جی جی یہ ہمارے فرحان راجہ اور ریحان ایوان یہاں موجود ہیں، جی جی میں ان سے کہوں گی کہ میرے تعلیم و تربیت پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی بالکل، ہاں بالکل، آپ ان کو ضرور بلائیے، ان کی دعوت۔ انشاءاللہ میم I will participate in your lecture. جی جی میم انشاءاللہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آپ ان کا بتا دیں لنک کہاں سے ملے گا اور جی کیسے جی جوائن میں آپ کو انویٹیشن سینڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل، یہ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، کل میں بھی اس میں شریک تھا اور بڑا اچھا تھا، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی ہونہار نوجوان ہیں یہ لوگ، ہاں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی پارٹیسپیشن اس شو میں بالکل لوگوں کو بہت سارے پیغامات دے گی نا۔ بالکل انشاءاللہ میم بالکل شریک ہوں گے اور آپ سے کافی کچھ سیکھنے کا اور بھی موقع مل جائے گا۔ Inshallah ma'am, can you tell me from where we will get link? یس I'll send you an invitation by messenger. Because I am a student of Namal University and Sir Asif Rasool sent this link, so that's why I joined this lecture and I'm really enjoying this. Thank you. Yeah, no, she's going to send you a link through your messenger or whatever. If you guys are already, I mean, you can join our community, WSA, which is Worldwide Success Academy community page, and so we can also communicate with you all. And like Safia and other people, they do their shows, and they need more young people like yourself to be on their shows to tell the rest of the world that how, because we have very very problem is our image is developed so bad around the world, but we want to create this soft image through you guys, because how great you guys are and how much talent you have. So that's why we are trying to reach out to the everyone. And if, obviously you both are in Namal University and you are very intelligent, smart young guys, and other your friends too. So she would like to have you, one of you, on because she does probably every Sunday this show. So you can join that show and you can also be the guest there. Thank you so much. Thank you, Dr. Sir. Yeah, you're welcome. اور میڈم کے اور ہمارے تمام لوگوں کے فیس بک میسنجر کے طور پر میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے وہاں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر میڈم آپ کو وہاں پر بھی لنک بھیج سکتی ہیں۔ اور وہ ماسٹر مائنڈ گروپ کی جہاں سے ہم لنک بھیجتے ہیں آصف بھائی کے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ اس گروپ میں بھی صفیہ بھی ہیں، باقی سب لوگ بھی ہیں، تو وی گیٹ سو مینی ڈفرنٹ ویز ٹو گیٹ کنیکٹڈ اینڈ شی ول ریچ آؤٹ ٹو یو۔ اور ان کے اگر کوئی اور سوال ہو تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بالکل پوچھیے۔ فرحان راجہ اور ریحان ریحان ہیں۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، جس طرح کہ آپ پہلے بتا رہے تھے ارسلان کے کوشچن کے بارے میں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سیلف بلیف کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ارد گرد کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، وہ تو ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ if he can do it, I can do it, but how can I increase the level of self belief? بہت خوبصورت. That's a beautiful question and I appreciate that you asked me. So the first of all, self belief, دیکھیں نا وہی جیسے میں نے بھی بتایا کہ there are two kind of people around you and majority of them are your dream killers. Alright? وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈریم بریک کرنا چاہتے ہیں. ڈریم بریکرز are there. Very few will be dream makers with you. تو اب اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ someone else's opinion is not the reality of your life.
دوسروں کی رائے آپ کی زندگی کی حقیقت نہ بننے دیں, کبھی بھی نہ بننے دیں, because you are you and that's your power. God made you so unique, Rehan. You are the only one in 7.1 billion human beings at the surface of this earth, but you are the only Rehan Awan. None of other can be like you. تو ایک تو یہ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے کہ میں جو میں ہوں یہی میری طاقت ہے, کیونکہ God gave me this, اور میں 7.1 بلین میں اکیلا ریحان ایوان ہوں, کوئی اور نہیں بن سکتا میں. تو اب جب وہ اعتماد آپ میں, خود اعتمادی جب آ جائے نا, آپ جب یہ فیل کریں اور اپنے مالک پہ اور اپنے خالق پہ بھروسہ کر لیں, کیونکہ ایسا ہے, آپ کوئی غلط بھروسہ تو نہیں کر رہے نا, اللہ نے آپ کو یونیک بنایا ہے دنیا میں. دیکھیں نا 7.1 بلین انسان گھوم رہے ہیں زمین پہ, کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا ہے. ذرا غور کریں کتنے یونیک بنائے ہیں سب, تبھی تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں آپ کے. تو آپ ہیں, اور آپ ہیں, یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس طاقت کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں, آپ میں خود اعتمادی خود ہی آ جائے گی. دیکھیں نا, آپ دوسروں کو کبھی کمپیئر نہ کریں, دوسروں سے کبھی کمپیٹ نہ کریں, یہ یاد رکھیے, کیونکہ میں نے بتایا نا آپ یونیک ہیں. نہ ہی آپ دوسرے کی نقل کریں کہ آپ وہ بننا چاہتے ہیں, نہیں, ان جیسا تو بننا چاہتا ہوں مگر وہ نہیں, میں ریحان ایوان ہی بنوں گا, کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس کام کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ساری سپورٹ اور سارے ذرائع آپ کے لیے دے دے گا, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ ریحان ایوان بنے, نہ کہ ڈاکٹر فاض بنے یا محمد عرفان بنے. وہ نہیں دے گا پھر, کیونکہ آپ کو جو بھیجا گیا جس چیز کے لیے, آپ وہ بنے نا, آپ تو ریحان ایوان ہیں. تو جب ریحان بننا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں آپ پہ نچھاور کر دے گا. تو سیلف کانفیڈنس کا سب سے پہلے بلیو ان یور سیلف اینڈ بلیو ان یور گاڈ, اینڈ دیٹس آل یو نیڈ. اپنے اندر بھروسہ کریں نا سب سے پہلے, یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر, سوری سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں روڈ پہ چل رہا ہوں واک کے لیے, تو مجھے پتا چلا کہ کمیونٹی کے لیے وہ PHG کو دیکھا گیا, تو میں نے لنک شیئر کر دی ہے چیٹ میں, تو پلیز سب جوائن کر لیں کمیونٹی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. دیکھیں یہ ہے ڈیڈیکیشن. وہ کہیں اور ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, انہوں نے سنا اور انہوں نے فوراً چلے. گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, ہم سب کو جوڑنے میں رکھنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہی ہے, دیکھیں خود اعتمادی سب سے بڑی چیز ہے ریحان. تو خود اعتمادی آنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد زیادہ کریں, اور پھر آپ کے پیچھے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو موجود ہے خدا کی. اور آنیسٹی, انٹیگریٹی کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں. دیکھیں اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا کہ آپ نے کیا بولا ہے. سچ تو سچ ہی رہتا ہے نا ہمیشہ. تو بس انٹیگریٹی, آنیسٹی, یہ اپنی پالیسی رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہنا چاہوں گی, جیسے ہم کبھی کسی راہ پہ چلنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس راہ پہ نہ چلو, یا وہاں پہ اتنی مشکلات ہیں, کیسے فیس کرو گے. وہاں یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس راہ پہ جائیں اور منزل تک جا کے دیکھیں تو صحیح. اگر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو بس پھر ہم رک جاتے ہیں. جیسا کہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے. جی جی بالکل کہیے. جب میں نے اپنی یہ ٹریننگ کی تھی مونٹسری کی, تو 92 میں کی تھی, تو اس وقت تو ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے پیسے کی ویلیو. وہاں کی فیس تھی 7,000 روپے. اچھا, مجھ سے پہلے ہی بیچ میں ایک لڑکی نے, میرے نیبر میں رہتی تھی, کیا تھا ٹریننگ, تو میں نے اس سے ٹوٹل معلومات لی. وہ اس نے کہا کہ تقریباً 40,000 ٹوٹل خرچہ آئے گا پورے سال کی ٹریننگ پہ. وہ رقم کافی بڑی تھی. میری والدہ بھی اس کے سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ تو کافی بڑی رقم ہے ایک سال میں ادا کرنی. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ پھر مزید معلومات کی ہم نے نا. وہاں سے انسٹیٹیوٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ فیس 7,000 ہے پورے سال کی, باقی جو ہے وہ اوپر کے اخراجات ہیں. تو پھر ہم نے یہ بولڈ اسٹیپ لیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے فیس پہلے دیتے ہیں, باقی اخراجات
टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह एडजस्ट होंगे। हमें क्यूरियोसिटी हुई और हमने जानना चाहा कि ऐसी वहाँ पे क्या एजुकेशन दी जा रही है कि 40,000 इस पे खर्चा आएगा। इस क्यूरियोसिटी ने हमें मंजिल तक पहुँचाया। पहला स्टेप हमें आसानी हुई कि हमने फीस पे की, उसके बाद अखराजात हम पूरे साल एडजस्ट करते चले गए और हम टारगेट पे पहुँच गए अपने। अगर हम इस चीज को सोचते कि एकदम से पीछे हट जाते कि 40,000 तो हम नहीं एक साथ कर सकते, तो फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि आप अब अपने आप पर भरोसा रखें, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी रखें जहन में, फिर अपने मालिक तो जाहिर है सबसे बड़ी ज़ात तो उसकी है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि वो करने वाला ना, हम और आप थोड़ी करते हैं कोई भी काम। वो तो जब आपके जहन में एक चीज़ आ गई है और अगर वो वाकई आपकी सच्चाई देख रहा है अल्लाह ताला उसमें, तो वैसे ही नवाज देगा। उसके पास देने में कोई कमी है क्या? मतलब हम और आपकी जो सोचें हैं उससे बिलियंस टाइम ज्यादा वो देने के अहल है ना, उसके पास तो इतने सराय हैं, तो हमें क्या डरना है कि अगर वो देने पे आए तो ना जाने क्या से क्या हो जाए। हमें तो मांगना भी नहीं आता, हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो ये तो देने में इतना, यानी उसके पास तो ताकत है कि बेपनाह, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, लामहदूद है। उसकी अता तो वहां से शुरू होती है डॉक्टर साहब, जहाँ पे हमारी अक्ल शऊर काम ही नहीं कर सकता, हमारा काम ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए ना ये कोविड-19 में जो हमारे साथ हुआ कि हम लोग आपसे कनेक्ट हुए, ये सब अल्लाह ताला दिल में डाल रहा था हमारे और हम उस रास्ते पे चल रहे थे। और ऐसा ही होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आपने जो सोचा फेसबुक पे सामने आ जाता है। ये हकीकत है डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ है मेरे साथ तो हुआ है ये कि मैंने सोचा और मेरे सामने वो चीजें आनी शुरू हो गई। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, उस मालिक ने जब देने पे आए तो आपने सोचेंगे ही नहीं, और वो कहाँ से कहाँ मतलब वो जराए बनते चले जाएंगे और आप कनेक्ट होते जा रहे होंगे एक दूसरे से। तो वही बात है कि वो उस पर छोड़ दें, लेकिन नीयत साफ हो, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, और खुद पर भी भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये चीज़ अगर आपके जहन में आई है तो वो कहाँ से आई है, वो भी तो अल्लाह ने ही डाली है ना। तो अल्लाह ने वही चीज़ आपके जहन में देता है जो आप कर सकते हो। ऐसा तो नहीं रह सकता कि यानी लोग कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में तकलीफ हुई है, भाई इसीलिए हुई है कि अल्लाह जानता था कि तुम बर्दाश्त करोगे। अल्लाह ताला नाइंसाफी थोड़ी करता है, वो आपका इम्तिहान लिया उसने, लेकिन इसलिए लिया, वो आपकी औकात से ज्यादा थोड़ी कोई भी चीज देता है, चाहे वो तकलीफ हो चाहे वो खुशी हो। कुछ लोग खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो होती उतनी है जितनी है आपकी, जो आप होते हैं। अल्लाह ताला वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, अल्लाह ताला वो नहीं देता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ वही देता है जो आप होते हैं। तो आप ऐसे बन जाइए, बस बात खत्म। जी जी खलीक भाई मेरा ख्याल है। जी खलीक भाई का कैमरा ऑफ है। अच्छा जी, हाँ असल में जी सर मैं सब सुन रहा हूँ सर। हाँ सब कुछ है जी। हाँ जी माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि सेल्फ बिलीफ जो है वो बड़ी सबसे बड़ी कीमती चीज है। तो जनाब आप अपने आप पर यकीन रखें बस, और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, बस सीधी बात ये है। नतीजे की फिक्र आप ना करें कि मेरा नतीजा क्या होगा, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। बस यही है, खुद एतमादी हो आपके पास, अपने पर यकीन रखें। नतीजा आपका मसला ही नहीं है ना, असल चीज तो जी हाँ ठीक है। यू डोंट नो द रिजल्ट, तो आपको वो तो देने और रिजल्ट देने तो जो भी है वो तो उसका काम है, मेरा तो है ही नहीं, मुझे क्यों सोचना है। मैं तो वो जो मेरी जिम्मेदारी वो पूरी कर दूं बस। चलें जी, हमजा साहब आ गए, हमजा शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। फिर गायब हो गए। अच्छा तो मेरा ख्याल है कनेक्शन का चक्कर होता है। जी सर, सर्वर डाउन होता है ना। इमरान मलिक साहब आए थे, कुछ पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कोई कनेक्शन का ही मसला हो गया है उनके साथ। हाँ वही, उनसे बात नहीं हो सकी थी। चलें जी, बिस्मिल्लाह।
اور کون ہے؟ حمزہ پھر ہیں، چلیں میں ان کو دیکھتا ہوں، اب کی شاید کنیکٹ ہو جائیں وہ. ہو گئے جی. حمزہ السلام علیکم. حمزہ آپ سن رہے ہیں؟ آواز کا مسئلہ ہے، کنیکشن کا پرابلم. سر ان کا مائک کنیکٹ نہیں ہوا ہوا. ہاں وہی میں دیکھ رہا ہوں، کنیکٹ کا مسئلہ ہے. میوٹ. چلے چلے ریحان، اور کوئی سوال ہے آپ کا تو کہیے. سر کوشچن سوچ رہا ہوں، سوچتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سوچے نہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے وہ پوچھ لیں، ڈرے نہیں. کوئی سوال غلط نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. دنیا میں جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، کیوریس ہونا چاہیے. بے شک سر، میں آپ کی باتوں سے کافی جو انسپائر ہوں اور کافی چیزیں آج سیکھنے کو ملی ہیں. آج میرا فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا. سر ایک میرے ذہن کے اندر کوشچن آیا ہے کہ جیسے کہ ابراڈ کے اندر ہوتا ہے، جیسے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جہاں پہ ابراڈ کے اندر جو چیز اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں اس کا ساتھ پریکٹیکل بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹڈی سسٹم کے اندر اس طرح کی اپرچونٹیز کیوں نہیں اوپن ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جاب سے پہلے ہی وہ سارا ہنر سکھا دیا جائے؟ کیونکہ انٹرنشپس بھی آج کل، انٹرنشپ بھی آپ اگر کوئی دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک لطیفہ ہے نا کہ انٹرنشپ کے لیے ایکسپیرینس مانگتے ہیں، حالانکہ انٹرنشپ کی اسی لیے جاتی ہے کہ کچھ پریکٹیکلی سیکھا جائے. تو وہ ہمارے یہاں لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اصل میں. نمبر ایک. نمبر تو ایجوکیشنل سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں، ہر جگہ ہیں، یہ نہیں کہ وہیں ہیں، یہاں بھی بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو صرف لاد دیے جاتے ہیں، یعنی they just tell you what to do but they don't teach you how to do it. ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. جیسے اب یہاں بھی، لیکن وہ کیا ہے، کچھ سافٹ اسکلز ایسی ہونی چاہیے آپ کو. دیکھیں آپ جو بھی شعبہ ہو، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، اگر بزنس پڑھ رہے ہیں، فائنینس پڑھ رہے ہیں، یہ جو میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، سوائے جو اسپیشلائزڈ ہیں، جیسے میڈیکل ایک اسپیشلائزڈ ہے، یا انجینئرنگ کے کچھ شعبے بڑے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. ورنہ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنی دوسری جو سافٹ اسکلز ہیں نا، اگر آپ اس کو اسٹرانگ کر لیں نا، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی. مثلاً آپ کو جاب ڈھونڈنے میں، انٹرویو دینے میں، اب لوگوں کے ساتھ کیا ہے، کمیونیکیشن ہی نہیں آتی، ان کو بات کرنا نہیں آتی بیچاروں کو، وہ انٹرویو پہ جاتے ہیں، ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں فوراً. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کمیونیکیشن کا سلیقہ نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگوں کو پریزنٹیشن کرنا نہیں آتی اپنی. دیکھیں نا، جب بھی آپ جاب لینے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، بیسیکلی آپ کو بیچنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ان کو. تو وہ سیلنگ اسکل نہیں آتی ہیں لوگوں کو. وہ سیلنگ اسکل کو ایسے سمجھتے ہیں کوئی بہت بری چیز ہے وہ، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی کوالٹی آپ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر، تو وہ اپنے آپ کو سیلیبل بنا کے ہی کر سکتے ہیں نا. اگر آپ نے if you know how to sell yourself, you can do anything in your life. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک بہت بڑا وکیل جو ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ جج کے سامنے اپنے موکل کے لیے اپنے دلائل کو بیچ رہا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے سیاستدان جو کامیاب ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مارکت الارا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی منجن چورن بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے بیچ دیتا ہے، اسی لیے ووٹ مل جاتے ہیں اس کو. ایک بندہ جب نوکری لینے جاتا ہے تو بھی اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ I have to sell myself. تو آپ سیلنگ اسکلز، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں نا سافٹ اسکل ہیں. یہ کسی اسکول کالج میں زیادہ پڑھائی نہیں جاتی، بلکہ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. میں تو یہ کہوں گا وہ آپ کو کوشش کر کے سیکھیں. جب تک آپ کی ڈگری مکمل ہو یہ بھی آپ کو آنی چاہیے، اور پھر آپ اس کا بلینڈ کر کے ایک منٹ ہولڈ کریں. بات یہ ہے کہ اس کو آپ
جب تک بلینڈ نہیں کریں گے نا سب تمام چیزوں کو اپنی سبجیکٹ کے ساتھ, تو وہ آپ کو وہاں نہیں پہنچائے گی جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے اپنی سافٹ اسکلس کو آہستہ 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 ڈیولپ کرتے چلے جائیں, اور اس کے لیے کوئی بڑی لیبارٹریز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا پریکٹیکل دیکھیں, جیسے آپ کمیونیکیشن کے لیے پریکٹیکل کے لیے آپ کو کسی لیبارٹری یا کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ارد گرد ہی تو لوگ ہیں نا, آپ کے گھر میں بھی لوگ ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کی کمیونٹی میں بھی ہیں, آپ ان سے کریں نا کمیونیکیشن فاسٹ اینڈ گیٹ بیٹر. جتنا اچھا بن سکتے ہیں بنے. اسی طرح آپ جو دوسری سافٹ اسکلز ہیں ان کے لیے میں نے کہا نا چلتے پھرتے یہ زندگی میں عادت میں شامل کرتے جائیں ان چیزوں. دیکھیں سب سے بڑے اور کامیاب لوگ وہی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو, ایک تو بہتر کمیونیکیشن آتی تھی انہیں, اور انہیں بہتر طریقہ آتا تھا اپنے آپ کو بیچنا. انہیں لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, انہیں سب سے بڑے. آپ دیکھیں ایک ہی اسکول کے ایک MBA جاتا ہے تو اس کو جاب میرا خیال ہے, اگر ایک مثال دے رہا ہوں, 1 لاکھ روپے مہینے پہ ملتی ہے, اور اسی اسکول کا دوسرا MBA 3 لاکھ روپے کی نوکری لے لیتا ہے اسی وقت. کیوں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں نے پڑھا تو ایک ہی اسکول سے, ایک ہی یونیورسٹی سے, ایک ہی کالج سے, یا جو بھی ان کا کریکلم تھا وہ بھی سیم تھا, لیکن چونکہ اس نے پریزنٹیشن آتی تھی, اس کو بیچنا آیا, دوسرے کو نہیں آیا. میرے ساتھ ایسا ہے, جیسے ایز اے ڈاکٹر آپ دیکھ لیں, مطلب ایک ہی بیچ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ مہینے کے 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, دوسرا بیچارہ مشکل سے کلینک کا کرایہ نہیں دے پا رہا ہے. ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے, کیونکہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل اٹ. تو خالی علم کو جمع کر لینے سے تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی کوئی. اور آج کے دور میں تو کامیابی کی ضمانت ہی سافٹ اسکلز ہیں, اس کے بغیر آپ نہیں جی سکتے. کیونکہ لوگوں کی جو دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے, کیونکہ اتنے ذرائع آ گئے نا ان کے پاس, وہ فوراً جو بیٹھ کے ریٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی, کتنے ایکٹیو ہیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, لنکڈ ان پہ, جہاں بھی چلے جائیں ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں آپ کو پرکھنے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے, سافٹ اسکل کو ڈیولپ کریں. ریحان سب سے بڑا کام یہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, سافٹ اسکلز میں نمبر 1 کمیونیکیشن, جی اور پبلک اسپیکنگ, اینڈ تھرڈ ون از ڈاکٹر صاحب سافٹ جی بولیں سر. جیسا کہ آپ نے کمیونیکیشن سافٹ اسکلس کا تذکرہ کیا ہے, تو کمیونیکیشن تو آپ ہمیشہ بتاتے ہی ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے نا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. جی جو ہے وہ پبلک اسپیکنگ, آفٹر دیٹ the third one is sir, پبلک اسپیکنگ اسکل نہیں ہے, پبلک کمیونیکیشن کا ہی حصہ ہے نا پبلک اسپیکنگ بھی. اچھا, اگر آپ کو کمیونیکیشن ہی نہیں آتی آپ کیسے پبلک اسپیکنگ کریں گے؟ تو اب اسی کی ریفائن دیکھیں, جیسے سیلنگ اسکل اور پیپل اسکل, یہ 2 اسکلیں آپ کو زندگی میں آنا بہت ضروری ہے, اور ان دونوں کی ماں جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے, بس یوں کہہ لیں. اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. دیکھیں اگر آپ پیپل یعنی ایک اچھا انسان نہیں ہے, یعنی رویہ جیسے آپ کا لوگوں سے اچھا نہیں ہے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ اچھے سیلز مین نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن یہ دونوں صلاحیتیں آپ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. تو پبلک اسپیکنگ بھی کمیونیکیشن ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے جب بولا آئے گا تو تقریر کریں گے نا آپ. جی سر, اس میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہاں ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ ہمارے پاکستان میں پریکٹیکل کیوں نہیں کروایا جاتا جبکہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. اس میں میں بات کرنا چاہوں گا ود ڈیو ریسپیکٹ آف سر عرفان صاحب جو ادھر موجود بھی ہے, میرے استاد بھی ہیں, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے, معذرت سے ہمارے جب انسٹیٹیوٹ کے اندر بائی چوائس اساتذہ کم ہے, مجبوری کے تحت میں آتا ہے ایک مین کال. اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن ایسے کروں گا کہ سب سے ایزیسٹ ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا چلے میں جب کہیں جاب نہیں ملتی یا کہیں اپنا پرفارم کرنے کو نہیں ملتا تو کسی اسکول میں ایز ٹیچر لگ گئے یا کسی کالج میں پڑھا لیا, یہ ساری چیزیں. سب سوری میں تھوڑا واک کر رہا ہوں تو میرا تھوڑا سا وہ سسٹم ہوا ہوگا فرانس کا. تو اس میں وہ یہ ہے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں
کہ ہمارے جب ٹیچر کے پاس پریکٹیکل نالج نہیں ہے، جبکہ انٹرپرینورشپ پڑھا تو رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی انٹرپرینور خود کوئی اسٹیپ اپ نہیں لیا ہوتا زیادہ دن کی ٹیچنگ، تو وہ پریکٹیکل کب بتا سکیں گے جب انہوں نے کبھی خود پریکٹیکل نہیں کیا اور صرف تھیٹیکل نالج ان کے پاس ہوتا ہے. یہ ایک مین کاز ہے کہ صرف وہ تھیٹیکل کی طرف فوکس رکھتے ہیں، پریکٹیکل کروا نہیں رہے ہوتے. جی نہیں صحیح بات ہے. اصل میں ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے، شاید آپ سن چکے ہیں سارے، ریحان بھائی نے شاید چونکہ پہلی بار ہیں، کہ یعنی ہمارے یہاں 3 قسم کے استاد ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ استاد ہیں جو دے جسٹ ٹیل یو، پھر ایک اس سے بہتر ہوتے ہیں جو دے ناٹ اونلی ٹیل یو، دے ایکسپلین یو، اور پھر جو سب سے اچھے استاد انہیں کو، اور وہی یاد رہ جاتے ہیں زندگی میں، they not only tell you or explain you but they demonstrate you، آپ کو کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ مسئلہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں تو آپ کو وہ استاد کہاں سے نہیں مل پائے. بالکل بائی چوائس جو ہے نا ٹیچر کم ہے، وہ یہ والی بات 2% ہوں گے بائی چوائس، 3 کو خود نہیں پتا کہ میں ٹیچر کیوں ہوں. 95% اسی لیے ٹیچر ہے، تو ان کو کہیں اور جاب نہیں ملی تو ایزیلی کسی اسکول میں لگ گئے. اب مجھے خود بتائیں، میں خود ایک پروفیشن میں ہوں ایجوکیشن کے، ایک ٹیچر کی کتنی لائف ہے ارننگ کی، اس کا سیلنگ پوائنٹ میکسیمم اتنا کہ بمشکل گزارا ہو سکتا ہے. تو کوئی لمبی ڈیش نہیں مار سکتا اس پروفیشن میں. ہاں میں اس پروفیشن کو برا نہیں کہہ رہا، پروفیشن کو معذرت میں پہلے کی ہے، برا نہیں کہہ رہا. میں نے ایک وہ جو المیہ ہے ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے جو سافٹ اسکل نہیں سکھائی. سافٹ اسکل کا میرا خیال ہے بہت مشکل سے لوگوں کو پتا کہ سافٹ اسکل بھی ہوتی ہے، جبکہ وہ کالج میں آج تک پڑھائی نہیں کی، اسکول میں پڑھائی نہیں کی. تو اس میں کچھ ہمارے پیرنٹس کا بھی انوالومنٹ ہے کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ کروانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر کام، انٹرپرینورشپ کے کام، تو پیرنٹس بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. جیسے کہ میں نے اپنے بچوں کو بولا کہ مجھے آپ کے اسکول کی فیس آپ کے ارننگ سے چاہیے. ہر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کیا کرنا. میں کہ میری طرف سردیاں آ رہے انڈے بیچو، جو مرضی کرو. لیکن میرا کہنا ہے مجھے پتا ہے جب میں نے یہ پریکٹیکل کروانے جانا سب سے بڑی رکاوٹ پیرنٹس کی خود کی ہونی، جبکہ وہ خود ہی رو رہے تھے ہمارے ایکسپینس میٹ نہیں ہو رہے، فیس دینا بڑا ایک ایشو ہے، جبکہ ان کو ایک سولوشن دی جا رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر سب سے بڑی رکاوٹ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو ایجوکیشن کا کرائٹیریا کچھ اور ہے نا. والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، وہ علم کے لیے تھوڑی پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے ایسے پیشے بتا دیں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، تاکہ لاکھوں روپے انکم ملے. اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں سے آپ اور ہم سب کا تعلق ہے پاکستان میں، وہاں تو یہ بھی ساتھ ہے کہ یار سرکاری نوکری مل جائے تاکہ کام بھی نہ کرنا پڑے اور مال آتا رہے. یہ ہے نا. اور کیا ہے سرکاری نوکری کا چارم، ورنہ تو دنیا میں الٹا کام. جی اکثر میں کہتا ہوں کسی کی زندگی تباہ کرنی ہے سرکاری نوکری دے. ہاں وہ تو آپ لیکن ماں باپ کی میں بتا رہا نا اپروچ کیا ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسی لیے ڈگری لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کے پاس پیسہ آ جائے. سر جو بزنس میں بھی ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں بچہ پڑھ کے جاب کرے. ہم لوگ دیکھیں سر میرے والدین بزنس مین تھے اور مطلب والد صاحب، تو ان کے بھی یہی تھی بچہ جاب اچھی کرے. تو میرا مطلب ایک ٹائم پہ میں نے گیو اپ کر دیا، میں نے جاب کرنی ہی نہیں ہے، مجھے ملنی نہیں ہے. مطلب میں نے آٹو سجیشن کے اندر بٹھا لیا، میں کہ جاب میں نے کرنی نہیں. نہیں میرے ساتھ بالکل مختلف تھا. دیکھیں جی میرے والد نے، میں اللہ کے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، میں میتھمیٹکس میں 99 آؤٹ آف 100 لینے والا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے کہا سوچا یا تو انجینئر بنوں یا کچھ اور بنوں. تو میرے والد صاحب کی ضد یہ تھی کہ یعنی تم ایسے پیشے میں جاؤ گے جہاں نوکری کرنی پڑے. تو اسی لیے ضد کی کہ تم ڈاکٹر بنو گے تاکہ نوکری نہ کرنی پڑے. مطلب ہمارے والدین جو کہ وہ بزنس مائنڈیڈ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ لوگوں کی محتاجی کرو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ زندگی گزر گئی، عمر کے اس حصے تک تو میں آ گیا ہوں، اب تک تو نوکری نہیں کی میں نے تنخواہ والی. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے مزاج. ہم چونکہ وہ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارا بزنس ہے، تو ہمارے والدین نے ذرا ڈفرینٹ سوچا تھا، اور میں سمجھتا ہوں صحیح سوچا تھا وہ. کہ آج تک مجھے نہیں یاد ہے کہ مجھے یس سر کہنا پڑتا ہو کسی کو. مطلب میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور انٹرپرینور ہوں اپنا خود ہی.
जीता हूँ अपनी मर्जी से। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि नौकरी कोई बुरी चीज़ है, नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस इल्म को हासिल करने को नौकरी से मुंसलिक ना करे, आदमी इल्म हासिल कर ले। हम अक्सर बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करने की हद तक नौकरी सही है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर आपके साथ उस हर आपको पेशे में आपको ऑफिशियल मामला तय करने आते हैं, टैकल करने आते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को देखते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो उनको हायरार्की है उसको पता चलता है। किसको, सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों को ये नहीं पता होगा अगर ऑफिशियल ईमेल करनी है तो किसको सेंड करनी है, सीसी में किसको रखना है। सबसे छोटी जो जॉब हासिल करने से पहले एक जो स्किल है जो कि बच्चों को आनी चाहिए कि कौन सी इमीडिएट को सीसी में रखना है, किसको नहीं रखना, किसको टू करना है, ये भी एक इल्म है। मैंने बड़ी डांट खाई हुई है तो सीखने में। तो खैर मेरा कहने का मतलब सिर्फ जॉब करें सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करने के लिए, अपने ऑफिस के मामला को चलाने के लिए। कल को आपका अपना ऑफिस हो, आप एक पियोन से लेके ऊपर वाले लोगों तक को हैंडल कर सके, उनकी जेडी बना सके, उनको उनके जो काम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उनकी टैक्टिक्स को समझ सकें आप। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल मौजूद, वेरी गुड। चलिए, और कोई सवाल है रेहान या फरहान आपका? एक्चुअली सर कल मैं ऑफ कर दिया वाक से और आज मैं ऑफिस से लेट आया और आगे घर में राइस पके हुए थे, राइस खा के सो गया, दो काम हो गए। तो आज मैंने अपनी कैलोरी सारी बंद करके जानी है क्या, इसलिए मैं जो वॉक करते हुए बात कर। कोई नहीं, ठीक, चलें जी। और कोई सवाल रेहान फरहान आपका? डॉक्टर साहब जी जी आप कहना चाहूंगी कि अब हमारे मुल्क का निज़ाम ये है, ठीक है हम सुनते चले आ रहे हैं, मगर अब जब निज़ाम ये है तो ज़्यादा अब कोई आएगा तो नहीं ना इस निज़ाम को बदलने के लिए। तो हम लोगों को अपनी तरफ से अपनी मदद आपके तहत अगर हम आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ तो कामयाबी का सफर तय हो सकता है। तो निज़ाम में कोई खराबी थोड़ी है, निज़ाम में खराबी तो नहीं है ना। देखें, जो अमेरिका के आईन में लिखी हुई है ना हुकूक, सारे वही पाकिस्तानी आईन में भी कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं किसी और अंदाज से। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी गलत फहमी है कि जी यहाँ कोई मतलब आसमान से उतारा गया है कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ भुट्टो साहब ने बना दिया है। नहीं नहीं, वो सब वही चीजें हैं ना, कवानीन तो वही होते हैं। देखें, वहाँ भी चोरी पे सजा है, ठीक है, वहाँ भी कत्ल जो है नाकाबिले माफी जुर्म है ना। तो ये सारी चीजें तो वहाँ मौजूद हैं। झूठ बोलना बुरी बात है, बुरी बात है, मजहबी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। सवाल ये कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वहाँ, ठीक है, इसलिए कि हमारी अपनी नीयतों में खलल है। ठीक है, कवानीन मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, सिस्टम पे अमल दरामद नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे इसलिए नहीं किया जाता, उसकी वजह भी वही है जो भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों ने नौकरी को मतलब इसीलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि वो बस माल कमाएं। वो तो समझते हैं बच्चे ने मास्टर्स की डिग्री ली, रेहान साहब MBA करके आ गए नमल से, तो अब अगले महीने एक ट्रक आएगा जहां से डॉलर उतर रहे होंगे, माँ बाप ये बैठे हुए हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो मसला है ऐसा नहीं है, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। हम लोगों ने मतलब उस जिंदगी को नहीं पढ़ाया अपने बच्चों, सबक सारे सबक पढ़ा दिए, जिंदगी का सबक कभी नहीं पढ़ाया हमको। जिंदगी खुद क्या है, कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे जीनी चाहिए, उसके बुनियादी उसूल क्या होने चाहिए लाइफ के। मुझे बताएं कितने माँ बाप हैं जो ये सब वक्त खर्च करते हैं और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं आपके स्कूलों में और कॉलेजों में भेज भेज के, लेकिन खुद जिंदगी गुजारना नहीं सिखा रहे होते उन्हें। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा एक अलग ही शोबा है, और वो वही आप जैसे प्रोग्राम करती हैं, तालीम और उसके साथ तरबियत। तरबियत का जो फैक्टर है वो हमारे यहाँ है ही नहीं मौजूद। हाँ, वो ये तरबियत के सारे खेल हैं। तालीम तो अपनी जगह मौजूद है, सिस्टम भी मौजूद है, किताबें भी सारी अंग्रेजों की पढ़ा रहे हैं हम अपनी यूनिवर्सिटियों में। कौन सी किताबें जो हम अपनी, ज्यादातर तो उन्हीं की होती हैं। तो अब आप ये कहें कि जी वो उनका सिस्टम बहुत आला है या हमारा नहीं है, नहीं, हमारा सबका एक ही है। ठीक है, अब जैसे माशाल्लाह ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं नमल में, तो ये नमल तो बरतानिया की यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है ना, तो इनका ही करिकुलम है ना वही।
تو پڑھ تو یہ بھی وہی انگلینڈ کے اسٹینڈرڈ پہ ہے نا بچے ماشاءاللہ، لیکن ان کو وہ سافٹ اسکل اور وہ جو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں سکھا رہا کوئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بیچارے کنفیوز ہیں، پریشان ہیں. تو وہ سیکھنا پڑے گا ان کو، بس اور کچھ نہیں. تو سر اس کا تو بات یہی ہے کہ جب انسان کو تجسس ہوتا ہے کچھ سیکھنے کا، تو وہ چیز اس کے سامنے خود آنی شروع ہوتی ہے نا. اب جیسے سافٹ اسکل، میں تو اپنے کیس میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کنیکٹ کر دیا کہ میں وہ تمام سافٹ اسکل سیکھوں اور آگے بھی سکھاؤں. دیکھیں وہ پرانی کہاوت ہے نا، دیر از اے ول دیر از اے وے. جہاں آپ کی چاہ وہیں بنتی ہے راہ. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کے ذہن میں اگر ایک خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے راستے خود بناتا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں سے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن چاہ تو ہو پہلے. یہ تو آپ کو لانی ہے نا کہ جی مجھے کچھ کرنا ہے لائف میں. لیکن ایک چیز سوچنا، اگر ہم صرف اور صرف ایک چیز ذہن میں اگر لے آئیں اپنی زندگی میں کہ میں کچھ بدلنا چاہتا ہوں، بس باقی چھوڑ دیں اللہ پہ. اللہ آپ کو بتائے گا کیا بدلنا اور کیسے بدلنا ہے. لیکن یہ تو لگن ہو گیا میں کچھ بدلنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں تو جس سے ملو یار کٹ رہی ہے چل رہی ہے کیا چھیڑنا. تو اب ان کے لیے تو کچھ نہیں بدلنا، پھر وہ خود چاہتے ہی نہیں ہے. اور 90% آبادی انہی کی ہے. جس سے ملو ارے بس کٹ رہی ہے چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سب کی بافکر ہوگی لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں بدلنا بھی ہے. تو بس وہ جب بدلنے کی خواہش ہی نہیں ہے، کیوں بدلے گا اللہ تعالیٰ کو. تو ان کے دماغ پھر وہی ہوتے ہیں، بند کیے جاتے ہیں، ان کو بس منجمد کر دیا جاتا ہے. چلیں جی ٹائم ہو رہا ہے تو پھر اب ہم اجازت چاہتے ہیں سب سے. ریحان بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آتے رہیے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آئی ول جوائن. شور، بالکل آتے رہیے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے. تھینک یو سر. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ ڈاکٹر صاحب. اوکے سر، اللہ اللہ حافظ. اللہ